ड्यूरिंग लेक्चर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आप चैट में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, बट डोंट अनम्यूट योर माइक। रहीम, आज हमारा टॉपिक है औलाद के हुकूक और वालिदैन के फ़राइज़। कल हमने पढ़ा था कि वालिदैन के क्या क्या फ़राइज़ हैं और औलाद जो है उनके साथ किस तरह से सलूक करेंगी, वालिदैन का क्या हक है, वालिदैन के क्या हुकूक हैं और औलाद के क्या फ़राइज़ हैं। आज हम पढ़ेंगे औलाद के क्या हुकूक हैं और वालिदैन के क्या फ़राइज़ हैं, कि वालिदैन को उनके साथ कैसा सलूक करना चाहिए अपनी औलाद के साथ। तो पहला जो हक है औलाद का वो ये है कि उनकी विलादत पर खुशी मनाई जाए, खुशी का इजहार किया जाए, चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है। मैंने बेटी का जिक्र इस वजह से किया है क्योंकि बेटी एक तो रहमत तो होती ही होती है, लेकिन मैंने जिक्र इस वजह से किया है क्योंकि इस्लाम से पहले अरब के हालात ये थे कि वो बेटियों को जिंदा जो है वो दफन कर देते थे ताकि हमें विरासत में हिस्सा ना देना पड़ जाए, और बेटों को जो है वो जिंदा छोड़ देते थे। जैसे कि हमने वो पढ़ा है ना, अगर आप लोगों ने वो वाकया सुना हो फिरौन वाला, उस टाइम पीरियड में ऑपोजिट था कि वो बेटों को कत्ल कर देते थे। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वो बेटों को कत्ल कर देते थे और तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ देते थे। तो यहाँ पे क्या था, अरब में जो है उल्टा रवाज था कि वो क्या करते थे, बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे और बेटों को जिंदा छोड़ देते थे ताकि बेटियों को हमें कोई हिस्सा ना देना पड़ जाए अपनी प्रॉपर्टी में से या इस तरह से। तो इस्लाम ने आके इंसान के अंदर ये जज्बा उल्फत को बेदार किया, चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है, वो दोनों जो है ये हक रखते हैं कि उनकी पैदाइश पे खुशी मनाई जाए और बेटी को अल्लाह की रहमत समझा जाए। और बास जो है मकामात पे ये भी देखा गया है कि औलाद को मुफलसी के डर से ख़त्म कर दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 31 है, और ना मारो अपनी औलाद को मुफलसी के खौफ से, अल्लाह ताला उन्हें भी रिस्क देता है और अल्लाह ताला तुम्हें भी रिस्क देता है, क्योंकि रिस्क देने की जिम्मेदारी जो है वो अल्लाह ताला की है। एक हदीस मुबारका में आता है कि जब बच्चा इस दुनिया में आने से पहले अपनी जो है वो चीज़ें, चार चीज़ें लिखवा कर आता है, उनमें एक अपना रिस्क भी लिखवा के लाता है, अपनी जन्नत दोज़ख, अपने अमल, ये सारी चीज़ें वो लिखवा के आता है। तो जो बच्चा इस दुनिया में आ रहा है डेफिनेटली वो अपना रिस्क भी अपने साथ लेकर आ रहा है। तो अल्लाह ताला का जो है, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि अपनी औलाद को मुफलसी के डर से कत्ल ना करो। तो पहला हक जो है वो क्या है औलाद का, और वालिदैन का फ़र्ज़ क्या है, पहला कि अपनी औलाद की पैदाइश पे खुशी मनाई जाए। दूसरी दूसरा जो आ जाता है कि अपने बच्चों के कान में अजान दी जाए, ठीक है, अकामत कही जाए ताकि इसके मुसलमान होने का ऐलान हो जाए। फिर उसको गुट्टी दी जाए, जैसे सुन्नत के मुताबिक में शहद चटाना वगैरह या खजूर वगैरह कोई भी मीठी चीज़। तो फिर उसके बाद जो बच्चों का उसके बाद पैदाइश के बाद जो हक आता है वो ये है कि उनका एक अच्छा नाम रखा जाए, क्योंकि नाम का इंसान की शख्सियत पे असर होता है। तो वालिदैन का ये फ़र्ज़ है कि अपने बच्चे का अच्छा नाम रखें। उसके बाद बच्चे का अकीका किया जाए, जानवर को ज़िबा करके गोश्त जो है वो गरीबों में तक़सीम किया जाए। और ये तो थे हमारे पैदाइश के वक़्त के जो औलाद के हुकूक हैं। आगे हम देखते हैं कि आगे जो है उनकी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का, अब वालिदैन का फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों की ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ दें। तहफ़्फ़ुज़ का जो फ़र्ज़ है वो वालिदैन पे आता है कि हर तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करें बच्चों की, क्योंकि एक जो न्यू बॉर्न बच्चा है वो ना चल फिर सकता है, ना बोल सकता है, ना ये बता सकता है कि उसे भूख लगी है, नहीं पता ना उसे। तो किसी ना किसी तरीके से उसे ग्रोन अप किसने करना है, वालिदैन ने करना है, माँ ने करना है। तो माँ का ये फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों को जो है उनकी अच्छी परवरिश करे, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे, उन्हें हर तरह की जो ख़तरात से बचाए। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि अपनी औलाद को भूख के डर से कत्ल ना करो, हम उन्हें भी रिज़्क देते हैं और हम आपको भी रिज़्क देते हैं। इसके बाद आता है कि परवरिश। इसके बाद जो वालिदैन का फ़र्ज़ है वो है जी परवरिश। अच्छी परवरिश औलाद का हक है। जितने रिसोर्सेज, जितने वसाइल दस्तयाब है इनको औलाद पे खर्च किया जाए, ठीक है। लेकिन वसाइल, जितने भी वसाइल, आप अगर हम वसाइल की बात करें तो वसाइल जो है वो हलाल होने चाहिए।
کیونکہ حلال اور حرام جو وسائل سے اگر پرورش کی جاتی ہے تو یہ ان چیزوں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے سورہ بقرہ کی 233 نمبر آیت ہے، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ محبت اور شفقت، یہ چوتھا حق ہے اولاد کا۔ بچوں کی پرورش اس وقت تک صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتی جب تک ان سے دلی محبت نہ ہو۔ ویسے تو ایسا نہیں ہوتا، والدین کو اپنے بچوں سے بہت محبت ہوتی ہے اور وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ان کی پرورش اچھی ہو، اچھے سے اچھے انہیں اسکول میں ایڈمیشن دلایا جائے، اچھے سے اچھے انہیں کالجز میں ایڈمیشن دلایا جائے۔ والدین ساری زندگی اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں، ہوتا کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو 2 چھوٹے بچے تھے، ان میں ایک کا نام حضرت حسن تھا اور ایک کا نام حضرت امام حسین تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کرنا، اور جو ان سے دشمنی رکھے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے اپوزٹ کیا بات آئے گی کہ اللہ تو بھی ان سے دشمنی رکھنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام جو ہے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ بھی اچھا سلوک کرتے تھے، اور ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا یا بچوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حدیث کچھ اس طرح سے ہے کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بچوں کو پیار کر رہے تھے، اور پیار کرتے کرتے آپ نے فرمایا کہ یہ بچے تو جو ہیں یہ خدا کے باغ کے پھول ہیں۔ کیا ہے یہ حدیث؟ یہ بچے تو خدا کے باغ کے پھول ہیں۔ اس کے بعد تعلیم و تربیت، اذان سن لیتے ہیں۔ جی کلاس، اس کے بعد ہے جو ہم نے 4 حقوق پڑھ لیے ہیں، اب ہم تربیت پہ آتے ہیں کہ والدین کے فرائض میں ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ تربیت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر جو بچے ہیں اگر پازیٹیو بیہیو کر رہے ہیں، مثبت بیہیو کر رہے ہیں یا نیگیٹو بیہیو کر رہے ہیں، تو سارے کا سارا جو ڈیپینڈ کرتا ہے نا، یہ ان کے والدین کی ٹیچنگز پہ کرتا ہے۔ ٹیچنگز، ان کے ایتھکس جو ان کو سکھائے جاتے ہیں۔ اگر بچہ جو ہے وہ پہلے دن اگر چوری کرے، مثال کے طور پہ اگر کوئی اسکول سے پینسل چرا کے لے کر آتا ہے، اگر ماں نے فوراً اسی وقت اسے ڈانٹ دیا اور اسے سمجھایا کہ نہیں بیٹا چوری نہیں کرتے، چوری کرنا بری بات ہوتی ہے، تو وہ بچہ دوبارہ کبھی چوری نہیں کرے گا۔ اگر بچہ جھوٹ بولنے کی اگر اس کو عادت ہے، وہ بات کو چھپا رہا ہے، تو اگر والدہ یا باپ جو ہیں اس وقت فوراً انہیں منع کر دیں گے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، اور اگر جھوٹ بولا جائے تو رحمت کے فرشتے دور چلے جاتے ہیں، تو بچہ جھوٹ نہیں بولے گا۔
المختصر یہ کہ ایتھیکلی جو آپ کی ویلیوز ہوتی ہیں، اگر ماں بچوں کو یہ سمجھائے کہ غیبت کرنا بری بات ہے، کسی کے ایبسنس میں نہیں کیا جاتا، نہیں کرنا چاہیے، آپ کو کوئی بات ایسی نہیں کرنی چاہیے جو کہ کسی کے بارے میں ہو، غلط بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو المختصر یہ کہ ہر طرح کی جو معاشرتی برائیاں ہیں، جو کہ معاشرتی بگاڑ کا باعث بنتی ہیں، تو یہ اسی وجہ سے بنتی ہیں جب معاشرے کے جو رہنے والے لوگ ہیں، جن کی کہہ لیں کہ آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ معاشرے کے سرکل کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ کی ایتھیکلی ویلیوز اسٹرانگ ہیں، آپ کی پیرنٹس ٹیچنگ اسٹرانگ ہے، آپ کبھی بھی برا کام نہیں کرتے، آپ ہمیشہ ڈرتے ہیں، ایک تو اللہ سے ڈرتے ہیں، دوسرا اپنے پیرنٹس کی سے بھی ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو ہمارے پیرنٹس کو برا لگے گا، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ حاضر اور ناظر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں، ہم کہیں بھی ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو جب انسان کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے تو پھر انسان غلطی کرنے سے پہلے سوچتا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی باپ اپنے بچے کو حسن اداب سے بہتر کوئی عطیہ نہیں دے سکتا۔ یہ تو ہو گیا تربیت کے حوالے سے۔ اب جو چھٹا حق ہے بچوں کا، وہ کیا ہے کہ بچوں کا جو چھٹا حق وہ کیا آتا ہے اس میں؟ تعلیم۔ بچوں کا یہ حق ہے کہ والدین اپنے وسائل میں رہتے ہوئے بچوں کو اچھی تعلیم دیں۔ تعلیم کی دو قسمیں ہیں، تعلیم کی دو اقسام ہیں۔ ایک جو پہلی قسم ہے وہ ہے دینی تعلیم، دوسری جو تعلیم ہے وہ ہے جی علوم نافع۔ دینی تعلیم میں آ جاتا ہے کہ یہ فرض ہے والدین کا کہ اولاد کو اس کا ضروری علم مہیا کریں، اور اس میں جو دینی علم ہے، مثلاً قرآن مجید کی تلاوت کرنا سکھانا، قرآن مجید مکمل کروانا، بچوں کو سکھانا کہ قرآن مجید پڑھنا کیسے ہے، اور بچوں میں یہ عادت ڈالنی کہ آپ نے صبح شام جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ اور اس کے بعد دینی تعلیم میں جو سب سے اہم جو رکن آ جاتا ہے، ہم اس ایج میں بھی، چونکہ میں نے کلاس میں آپ لوگوں سے پوچھا تھا کہ نماز 5 وقت کی کون پڑھتا ہے، تو بہت سارے بچوں نے ہاتھ کھڑا کیا، شاباش ان کے لیے، لیکن بہت سارے بچوں جو ہیں انہوں نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا۔ چلے کوئی بات نہیں، ہدایت جب بھی ملے انسان کو شروع کر دینی چاہیے۔ تو یہ اس چیز میں کہ وہ جس طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کی عمر میں پہنچے، اور 10 سال کی عمر میں اگر بچہ نماز نہ پڑھے تو پھر اس کے ساتھ سختی کرو۔ یعنی پیار اور لاڈ اپنی جگہ، لیکن والدین کا یہ فرض ہے کہ بچوں کو نماز کا عادی بنائیں، اگر وہ نہیں پڑھتے تو ان کے ساتھ سختی کریں، اور اگر وہ پھر بھی نہیں پڑھ رہے تو رسپانسیبل پیرنٹس ہوں گے کہ پیرنٹس نے انہیں دینی تعلیم کیوں نہیں دی، کہ دین کتنا اہم ہے۔ دین ان قوانین کا مجموعہ ہے جس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنی ہے، ہمیں کس طرح سے اس دنیا میں رہنا ہے، ہمیں کس طرح سے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو والدین کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنائیں، قرآن مجید پڑھنا سکھائیں، انہیں یہ بتائیں کہ نماز کتنی اہم ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اور یہ زندگی ایک امتحان ہے۔ تو جہاں پہ بچے نماز نہیں پڑھتے، بچے نماز کے لیے کوتاہی یعنی سستی کرتے ہیں، اور چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں ہم نے نماز نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے اٹس اوکے، تو آئی ول ڈیفینیٹلی آسک فرام دیئر پیرنٹس کہ وہ اس وقت کہاں ہوتے ہیں جب بچے نماز نہیں پڑھتے۔ پیرنٹس نگلیکٹ کرتے ہیں اس چیز کو تو بچے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اس میں سستی کرتے ہیں۔ مجھے اپنا یاد ہے اپنے ٹائم کہ کس طرح سے مجھے نماز کی عادت ہوئی تھی کہ میرے پیرنٹس اس معاملے میں بہت سختی کرتے رہے شروع سے ہی، جب میں چھوٹی تھی تب سے ہی۔ تو مجھے زیادہ مشکل لگتا تھا عشاء کی نماز پڑھنا، جب آئی واز ان 8th اور 7th کلاس، مجھے بہت مشکل لگتا تھا، لیکن میرے پیرنٹس کی وجہ سے کہ انہوں نے سختی کرنی کہ نہیں نماز پڑھ کے سونا، ایسے نہیں سونا، اور کبھی اگر سو جانا کرنا تو پھر مجھے اٹھانا کہ نہیں پہلے نماز پڑھو پھر سونا ہے۔ تو میں ہمیشہ اپنا شکریہ ادا کرتی ہوں اپنے والدین کا کہ جنہوں نے آج الحمدللہ 5 وقت کی نمازی بنایا ہے۔ آپ لوگ بھی اپنے ساتھ جو ہے اس چیز کا آج سے تہیہ کریں کہ 5 وقت کی نماز لازمی پڑھیں گے۔ دینی تعلیم تو یہ ہو گئی کہ اپنے بچوں کو جو ہے نماز کا پابند بنایا جائے، انہیں ہر طرح کی جو ان کے ایتھیکلی ویلیوز ہیں ان کو اسٹرانگ بنایا جائے۔ علوم نافع، دیکھیے میں ایک چیز یہاں پہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ جو بچہ ہوتا ہے نا، اس کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ بالکل ایک بلینک پیپر کی طرح ہوتا ہے،
اس کے اوپر جس طرح سے آپ جیسی یعنی بلیک پیپر پہ آپ جس طرح کی چاہو گے تحریر لکھو گے، اس طرح سے والدین جس طرح سے چاہیں گے اپنے بچوں کی تربیت کر دیں گے، وہ بچہ ویسا ہی بن جائے گا. اگر وہ چاہیں گے کہ میرا بچہ بہت دیندار ہو، بچہ ویسا ہی بن جائے گا. تو جو بچے اسپیشلی آپ کی کلاس میں ایک بچی کی مجھے عادت بہت اچھی لگتی ہے کہ وہ نماز کی بہت پابند ہے. تو دیکھیں ٹیچر کو آپ کے ساتھ ابھی کنیکٹ ہوئے تھوڑا ہی ٹائم ہوا ہے، لیکن ٹیچر نے بھی نوٹس کر لی ہے یہ بات. تو میں اس کو یہاں پہ نام بھی لینا چاہوں گی، مریم ہے. مجھے اس کی بات بہت اچھی لگتی ہے اب تمام بچوں میں کہ وہ ہر کام کو چھوڑ کے پہلے نماز کی پابندی کرتی ہے. تو سب سے پہلے میرے ذہن میں کیا آتا ہے کہ اس کے والدین نے اسے کتنا اچھا یعنی گائیڈ کیا ہوا ہے کہ ہر چیز کو چھوڑ کے وہ پہلے نماز کی پابندی کرتی ہے. تو آپ سب بچے بھی ایسے ہو سکتے ہیں. علوم نافعہ میں آ جاتا ہے کہ جو کہ دنیاوی جو ہے تعلیم ہے، وہ کیونکہ ہمیں اس دنیا میں رہنے کے لیے عصری جو ہے فنون بھی سیکھنے ہوں گے. عصری یعنی جدید فنون بھی سیکھنے ہوں گے، جیسے کمپیوٹر کی تعلیم، سائنس کی تعلیم، آرٹس کی تعلیم. ہمارا جو دین ہے وہ رہبانیت کا تو سبق ہی نہیں دیتا. رہبانیت کہتے ہیں ترک دنیا، دنیا کو چھوڑ کے صرف ایک جگہ پہ اللہ کی عبادت کرنا شروع کر. یہ ہمارا دین سبق نہیں دیتا. ہمارا دین سبق دیتا ہے کہ دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے اور دینی معاملات کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. لیکن یہ نہیں کرنا کہ دینی معاملات کو نگلیکٹ کر کے دنیاوی معاملات کو کرنا شروع کر دے. تو دنیاوی معاملات کو چلانے کے لیے ہمیں باقی جو ہے علوم بھی سیکھنے ہوں گے، باقی سبجیکٹس کو بھی سیکھنا ہوگا. ان میں سائنس ہے، کمپیوٹر ہے، آرٹس ہے، اکنامکس ہے. یہ سارے جیسے جو عصری فنون ہیں، عصری سبجیکٹس ہیں، ان کو سیکھنے کا مقصد یہ ہے ایک تو انسان میں اویئرنیس آتی، دوسرا انسان اگر جاب کرنا چاہتا ہے تو جاب بھی کر سکتا ہے. کوئی برائی نہیں ہے اس میں. تو جس طرح سے چلنا ہے اس دنیا کے ساتھ ہم نے چلنا ہے، ہم نے رہبانیت اختیار نہیں کرنی. تو اس میں جس طرح سے نیزہ بازی بھی ہے، ہتھیار سازی بھی ہے، گھڑ سازی بھی ہے، لکھنا پڑھنا وغیرہ، یہ سارا کچھ جو ہے اسی میں آ جاتا ہے. اب لاسٹ پوائنٹ، اولاد کے درمیان انصاف. والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے تمام بچوں کے درمیان انصاف کا معاملہ رکھیں. یہ ایک نیچرل سی چیز ہے کہ والدین کو کوئی بچہ ایک ایسا ہوتا ہے جس سے بہت زیادہ جو ہے محبت اور انسیت ہوتی ہے، لیکن وہ ایک نیچرل چیز ہے. لیکن انصاف کا جہاں پہ معاملہ ہے تو ان کے ساتھ ایکول بیہیو کیا جائے. کیونکہ اس طرح سے جو باقی بچے ہیں وہ پھر اس بات کو فیل کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہم نے جو ہے والدین کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے درمیان ایکول معاملات رکھیں. اگر محبت ہے بھی کسی بچے کے لیے تو وہ اپنے دل میں رکھیں، ظاہر نہ اس کو بار بار کریں، تو اس سے دوسرے بچوں کو دل آزاری ہوتی ہے. تو ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے اپنے نا ایک بیٹے کو غلام ہبہ کیا ہے. ہبہ ہوتا ہے تحفے میں دیا ہے. پہلے زمانے میں اس طرح سے غلام دیے جاتے تھے کہ یہ اب ساری زندگی اس کے ساتھ رہے گا اور یہ وہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے گواہ بنانا چاہا، تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے باقی بچوں کو بھی تحفے میں غلام دیے؟ اس نے کہا نہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس ظلم میں تمہارا گواہ نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے پڑھے ہیں جو والدین کے فرائض اور اولاد کے حقوق. آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا. اینی کوسچن؟ جی کلاس، if you have any question you can ask. Students, are you listening me? If you have any question you can ask.